बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं हिदायत टीवी की ख़ुसूसी नशरियात प्रोग्राम मारिफत रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान नक्काशुल हसनैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन किराम, हस्ब साबिक़ आज भी हमारी प्रोग्राम मारिफत रमज़ान में इंतहाई अहम मौज़ू पे गुफ्तगू होगी। आज हमारा मौज़ू जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो खुतबा शअबानिया है, जो हर मोमिन जानता है, जिसके बारे में, जिसकी अहमियत के बारे में। नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम मारिफत रमज़ान में हमारी गुफ्तगू इंतहाई अहम मौज़ू पे होने जा रही है। हमारा मौज़ू होगा खुतबा शअबानिया। और खुतबा शअबानिया पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। क़िबला अल्लामा मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा आपका साया कौम मिल्लत पे कायम व दायम रखे। यकीनन जैसा कि मैं तारुफ़ करवा चुका हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में कि आज हमारी गुफ्तगू खुतबा शअबानिया के बारे में है। खुतबा शअबानिया एक अहम खुतबा है जो बहुत मशहूर खुतबा भी है। हम सबसे पहले इस पे गुफ्तगू करें, आपसे ये जानना चाहते हैं कि खुतबा शअबानिया को जो है वो ज़्यादा अहमियत बाकी खुतबों की निस्बत क्यों दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। माह शाबान के दामन में मानवी बरकत बहुत ज़्यादा है। मिन जुमला उनमें से एक यानी सलावात शाबानिया है जो माह शाबान में ज़वाल के वक्त पढ़ी जाती है, और एक है मुनाजात शाबानिया है जो सीरत तय्यबा मासूमिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हर मासूम उसे तिलावत करता था। और तीसरे नंबर पर खुतबा शाबानिया है, ये जो आमतुल मुस्लिमीन के कुतुब रुवाई में मौजूद हैं, हर यानी मसलक के। और इतना अहम खुतबा के बहुत कम खुतबात ऐसे हैं जिनमें दुनिया जहाँ की, दुनिया व आखरत की और इंसान की ज़िंदगी के तमाम उमूर से मरबूत और बरकतें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा समेटने के बारे में ये खुतबा है। और दूसरा ये कि यानी बाज़ औक़ात किसी भी हदीस या खुतबे की अहमियत या मतन हदीस से या सनद हदीस से उसकी तक़वियत हो जाती है। और ये यानी खुतबा ऐसा है कि जिसको सिलसिलतुज़ ज़हब अगर आप कहें तो बजा होगा, कि इसलिए कि रावी एक मासूम है और एक ज़बान मासूम है। ना कलाम मासूम अज़ कलाम यानी अज़ लिसान मासूम के पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रावी हैं। तो इसके अंदर बहुत ही अहम मतालिब हैं कि इंशाअल्लाह आपकी इजाज़त से अभी अर्ज़ कर देंगे। क़िबला, जैसा कि आपने बयान फरमाया कि यानी इसके सिलसिले सनद में तमाम मासूम रावी हैं, कोई गैर मासूम रावी नहीं है। इसमें आप जैसा फरमा रहे हैं कि रमज़ान को बहुत अहम करके बयान किया गया है, यानी जब तक किसी चीज़ की अहमियत को न जाना जाए इंसान उस पर अमल दिल से नहीं करता जब तक उसकी अहमियत को न जान ले। मैं खुतबा शअबानिया के बारे में तो क़िबला सवाल बाद में करूँगा। एक सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये कि 12 के 12 महीने परवरदिगार के हैं, सारों का खालिक वही है, 12 के 12 महीने परवरदिगार की ज़ात के लिए, लेकिन फ़कत रमज़ान को ही खुसूसी तौर पर शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना क्यों कहा गया है? इसलिए कि यानी ठीक है कि हर लम्हा अल्लाह का है, ज़मीन का चप्पा चप्पा अल्लाह का है, और उसके अलावा अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में हर बंदा अल्लाह का है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह से उसके बावजूद भी मनसूस है और मखसूस है जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मसलन अर्ज़ किया है कि बैतुल्लाह, किताबुल्लाह, यौमुल्लाह, शहरुल्लाह, अब्दुल्लाह, बल्कि उससे आगे बढ़ें तो असदुल्लाह, आइनुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह, बाबुल्लाह, हबलुल्लाह, है ना। ये सब इनकी तरफ निस्बत दी गई है। क्यों? इसलिए कि ये वो ज़राए हैं, ये वसाइल हैं जिनके ज़रिए रोज़ ज़मीन पर या अल्लाह की रहमत और नुसरत नाजिल हो, या वो लम्हात हैं, महीने हैं जिनमें रोज़ ज़मीन पर अल्लाह की दीन की नुसरत हुई हो और अल्लाह की रहमत ज़्यादा नाजिल हो, या किसी के ज़रिए दीन की तक़वीद ज़्यादा हुई हो। इनको मखसूस लक़ब से नवाजा गया है कि किताबुल्लाह, बैतुल्लाह, यौमुल्लाह। तो ये शहरुल्लाह, ठीक है, हर महीना अल्लाह का है, लेकिन इस महीने में ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होना, बंदों का
کی معرفت کا بڑھ جانا، اللہ کے قریب ہونا، بندگی زیادہ ہونا، اور اور مظہر رحمت الہی، مظہر مغفرت الہی، مظہر کرامت الہی، صحیح، یہ ساری چیزیں یعنی، اور چونکہ دین اللہ کا ہے اور دین کی تقویت جو ہے اس مہینے میں ہوا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ شہر اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے یعنی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس مہینے مقدس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں خصوصی برکات نازل ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پروردگار کا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو ہم قبلہ آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ شہر اللہ ہے اور آپ کے بقول کے بہت ساری برکات ہیں، خدا کا یہ مہمان بن کے آ رہا ہے، تو مہمان تو خالی آپ نہیں جاتا، برکتیں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ مہینہ کون کون سے تحفے لے کے آیا ہے جس کا تذکرہ خطبہ شعبانیہ میں رسول گرامی قادر کی زبان سے ہوا ہے؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، انسانوں کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور جب آتا ہے تو مہمان تحفے لے کے آتا ہے، برکت کا تحفہ، رحمت کا تحفہ اور مغفرت کا تحفہ۔ ایک ایک لفظ اپنے اندر عظمتوں کا ایک سمندر سمیٹا ہوا ہے۔ ناس سے بھی خطاب ہے، مسلمان کے مومن نہیں کہا گیا۔ اور ان بابرکت الفاظ پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی اجازت سے برکت میں یہ بھی عرض کروں کہ اتنا اہم خطبہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ماہ رمضان کے بارے میں اس لیے دیا ہے کہ انسان اس سے یعنی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کی قدر شناسی کرتا ہو، جس کی قدر قیمت کا اسے پتہ ہو۔ اگر یہ فضائل نہ ہوتے، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان کیا ہے، اگر جب معلوم نہ ہوتا تو وہ عظمتیں، فضیلتیں جو دامن عقیدت میں، دامن عمل میں سمیٹنا چاہیے تھا، ان سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ گویا ایک عظمت اور ایک معرفت اس خطبے کے ذریعے ماہ رمضان کے بارے میں پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو حوالہ دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سب سے پہلے برکت کا لفظ آیا ہے، اور الحمدللہ تمام مسلمانوں کی زبان پر یہ ہے کہ برکت کا مہینہ ہے، اور مثلا مجلس ہوتی ہے تو کہتے ہیں برکت والی نیاز ہے، افطار میں تو کہتے ہیں برکت والی افطار ہے، کسی کے کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں برکت ہے، کسی کے منہ زبان میں برکت ہے، کسی کے اولاد میں برکت ہے۔ زبان یعنی لفظ برکت ہر کسی کے زبان پر ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جا کر کے برکت کسے کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیز کم ہو، مقدار کم ہو، افادیت اس کی حد سے زیادہ ہو، کم مقدار ہوتے ہوئے بھی فائدہ زیادہ ہو، اسے برکت کہتے ہیں۔ جیسا لنگر مثلا فرض کریں کہ یعنی مختصر ہو لیکن سارے اہل مجلس و اہل شہر کھائیں، بچ جائیں، افطاری اسی طرح جس طرح رسول اکرم نے وہ دعوت کی، ایک دعوت ذو العشیرہ، یعنی اسلام کا آغاز ہی برکت سے ہوا، سب سے پہلے، جزاکم اللہ خیر۔ تو اسی طرح یہ ماہ رمضان برکت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آیت تلاوت کو عام دنوں میں تو وہی اجر ملے گا، لیکن ماہ رمضان میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ آیت ایک ہے، ختم قرآن کا ثواب، یہ برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک غلام آزاد کرو تو یعنی مثلا ایک کھجور سے کسی کو افطاری دو تو غلام آزاد کرنے کے مترادف۔ ایک رات ایسا اس میں ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ اور اسی طرح یعنی خانہ کعبہ برکت، کہ یعنی ایک رکعت نماز ہے 1 لاکھ یا 10 لاکھ کے برابر آپ کو برکت ہے۔ تو کسی کے اولاد میں برکت ہے، خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ برکات الہی میں سے ہے کہ بیٹی ایک ہے، کوثر یعنی اکثر بھی نہیں، کثیر بھی نہیں، کوثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خاک شفا میں برکت، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں برکت، اور جہاد امیر المومنین میں برکت ہے کہ ضربت ایک ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ ایک رات یعنی یہ مہینہ ایسا لے کے آیا ہے کہ برکت ہے۔ اگر کوئی اس میں وہ خوبیاں سمیٹ سکے تو گویا 83-84 سال جو عبادت اور مشقت اس نے کرنی ہے وہ اس ایک رات کے اندر اللہ اسے عطا کر لیتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت آپ نے بیان کیا ایک جملے میں کہ چیز کم ہو، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو۔ اور قبلہ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ رسول اکرم قادر نے اسی خطبے میں فرمایا مغفرت کا بھی مہینہ ہے۔ تو جس طرح برکت پہ آپ نے خوبصورت گفتگو کی، یقیناً مغفرت کی بھی ہمیں گہرائی جاننی چاہیے۔ ہاں، گہرائی ہے کہ غفرہ کے معنی ہے کسی لباس کو جو یا گندا ہو یا نجس ہو، کسی پانی کے برتن میں ڈبو دینا اور دھو دینا، جس سے اس کے داغ بھی دھبے بھی دھل جائے، گندگی بھی دور ہو جائے، اور نجاست اگر ہے تو پاکیت میں تبدیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غفرہ۔
عربی ڈکشنری میں۔ یہ ماہ مغفرت کا مطلب کیا ہے کہ ہم 11 مہینہ آلودگی کے اندر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زبانیں آلودہ ہیں، ہماری سوچ آلودہ ہے، ہمارا اخلاق آلودہ ہے، ہماری کمائی، ہمارا لقمہ، یہ سارا۔ تو اس مہینے کے برکت سے وہ سارے ہمارے داغ دبے دھل جاتے ہیں، اور اللہ اپنے رحمت کے چشمے میں ہمیں دھو دیتا ہے اور پاک صاف کر لیتا ہے، اور مزید یہ عطا کر لیتا ہے کہ میرا بندہ، میں نے اپنے رحمت سے تمہیں صاف کر دیا ہے، آئندہ تم اپنی محنت سے اسی طرح اگر رہو گے تو یعنی پرواز کرو گے۔ ایک خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ۔ چونکہ خطبہ شعبانیہ ایک طویل خطبہ ہے، ہم تمام پہ تو گفتگو نہیں کر پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے ناظرین تک جتنے اہم مطالب ہم پہنچا سکے۔ جس طرح آپ برکت اور مغفرت فرما رہے ہیں، چھوٹی چیز فائدہ زیادہ ہو جائے، مغفرت ہے کہ تمام سال کے گناہ اس مہینے میں بخشوا لیے جائیں۔ اسی خطبے میں ہی رسول اکرم قادر نے برکت اور مغفرت کے بارے میں بھی فرمایا کہ تمہارا اس میں سانس لینا عبادت ہے، تمہارا سو جانا عبادت ہے۔ میں جو جہاں تک سمجھ رہا ہوں اور اپنے ناظرین تک بھی یہ آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں پیغام، وہ یہ کہ کچھ عمل اختیاری عمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ انسان کا دل کرے تو کر سکتا ہے، نہ کرے تو نہ کرے، کرے گا تو فائدہ ہے۔ لیکن سونا، یہ سانس لینا، یہ تو غیر اختیاری ہے، اس پر بھی پروردگار عبادت شمار فرما رہا ہے۔ جی الحمدللہ کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اتنا قریب ہے انسان کے ساتھ کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کچھ عبادتیں انسان کے اختیار میں ہیں، نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، نہیں پڑھے گا تو اس کا بدلہ دیکھے گا، پڑھے گا تو وہ دیکھے گا۔ لیکن غیر اختیاری چیزوں کو بھی عبادت قرار دینا صرف اسی مہینے کے اندر ہے۔ انسان کا سونا اور جاگنا اختیار میں نہیں ہے، ایک نظام میں طبیعی ہے، انسان کے جسم کے اوپر حاکم ہے، حکمران ہے، اس کے مطابق نیند آتی ہے اور نیند چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سانس بھی لیجیے، اگر انسان روک دے تو دم گھٹ جائے گا۔ تو یہ سانس بھی تسبیح قرار دینا اور نیند کو بھی عبادت قرار دینا، یہ صرف اسی مہینے کا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے رحمت سے نواز دیا ہے۔ لیکن یہاں یعنی اس کا نگیٹو معنی نہیں لینا چاہیے کہ عبادت بھی نہ کرو، نماز بھی نہ پڑھو، روزہ بھی نہ، بس چونکہ سونا عبادت ہے تو سارا نہیں۔ سب اپنی ذمہ داری نمٹا کے عبادت کر کے، خدمت بھی کر کے، حلال کمائی کر کے، جب تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آئے گی تو وہ عبادت ہے۔ یعنی ہر بندے کو سونا عبادت نہیں ہے، ہو سکتا ہو، لیکن اس سے یعنی انسان اپنی بندگی کے حق کو کمزور نہ کرے کہ اس کا غلط معنی یا غلط تعریف نہ کرے کہ صرف سونا عبادت ہے، نہیں، بلکہ سونا بھی عبادت ہے۔ تمام ذمہ داریاں سنبھال کے ادا کر کے، حق بندگی ادا کر کے جب نیند آئے گی تو یہ بھی عبادت ہے۔ قبلہ یہ میں سوال ابھی ضمناً میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں جاننا چاہوں گا، کیا میں اس معاملے میں درست یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح شب ہجرت مولا علی علیہ السلام کا سونا تمام ذمہ داریاں ادا کر کے وہ سونا عبادت ہے اور مرضی پروردگار، جی اس طرح اسی ضمن میں آئے گا؟ جی وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ صرف سونا نہیں تھا، ذمہ داریاں ادا بھی تھیں اور خود سونا بھی ذمہ داری بھی تھی کہ آدمی یعنی حالت نیند میں، آپ نے صحیح حوالہ دیا ہے، حالت نیند میں ذمہ داریوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ واحد سونا ہے جو وہی سونا ہی یعنی ذمہ داری کے اندر تھی۔ کہ کسی نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم خلیل جو مینا پہ بچے کو لے کے گئے تھے، اس سے یہ منظر سخت تھا امیر المومنین والا، اس لیے کہ ادھر خنجر اٹھانے والا باپ تھا، ادھر دشمن ہے، ادھر ایک ہیں اور ادھر 40 ہیں، ادھر رحیم و کریم ہے، ادھر قسم خوردہ دشمن ہے۔ وہ بیدار تھا، یہ خواب میں ہے، بہت ساری وجوہات کی بنا پر نا مولا کے فضائل بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ اور قبلہ جیسے بات کیوں چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی چل پڑی ہے، اور خطبہ شعبانیہ میں ہی مولا علی نے رسول اکرم سے ایک سوال کیا، چونکہ بہت سارے اعمال ہیں، تلاوت قرآن ہے، عبادات ہیں، روزہ ہے، افطار کروانا مومنین کا، بہت سارے اعمال ہیں، سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن سب سے افضل عمل اس ماہ رمضان میں کیا ہے؟ سب سے افضل عمل اس ماہ رمضان میں، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ، محرمات سے بچنا، خوف الہی، خشیہ الہی، یہ سب سے بالا ترین عبادت ہے۔ اور وہ بھی کس چیز ہستی کو فرما رہے ہیں کہ جو اس چیز کا عاشق ہے، جیسا مچھلی پانی کے اندر زندگی کرتا ہے، ایسا ہی ایسی ہستی ہے امیر المومنین علیہ السلام، خوف الہی سے۔ دوسرا یہ کہ یہ وہ مقدس مہینہ، انسان ادھر سے گناہ بھی کرے
حرام کام میں بھی مبتلا ہو، ادھر سے ثواب بھی کرے، تو یہ یعنی بندگی کا حق ادا اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یعنی بلکہ اجتناب اگر ہو، اور خود مولا سے پوچھا گیا کہ گناہوں سے بچنا افضل ہے یا نیکیاں کمانا؟ فرمایا اجتناب السیئات اولی من اکتساب الحسنات، سیئات سے بچنا بہتر ہے حسنات کمانے سے۔ نیکیاں کرنے سے بہتر ہے بندہ پہلے یعنی گناہوں سے بچ جائے۔ گناہ اگر زیادہ ہوں تو انسان کے اعمال کو حبط کر دیتے ہیں، حبط اعمال کا سبب بنتے ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو ان الحسنات یذہبن السیئات، بہت سارے حسنات ہوں تو سیئات گناہ صغیرہ کو محو بھی کر لیتی ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر اس کا بڑا اثر ہے، بڑھانے میں بھی اور گھٹانے میں۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کو خلوص کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنے چاہیے۔ اور قبلہ جس طرح فرما رہا ہے مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے جنہیں دنیا سے کوئی محبت اور رغبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خطبہ شعبانیہ میں پوچھ رہے ہیں وَذَلِكَ فِي سلامت دینی، ایک پورا پیرا ہے کہ جب اس دنیا سے میرے کوچ ہوگا، کتاب حیات بند ہو جائے گی، کیا میں دین پر سلامت رہوں گا؟ ایک تو جو میں ظاہراً مطلب سمجھ رہا ہوں کہ انسان کو اپنے سے بڑے سے پوچھنا چاہیے، ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ پوچھنا، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وہ پوچھنا اس وجہ سے ہوا کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام جب یہ حدیث مکمل یعنی فرمایا ارشاد، اس کے بعد یعنی زار و قطار رونے لگے، چہرے اقدس پر اشک جاری ہوئے، تو مولا نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کیوں یعنی گریہ فرما رہے ہیں؟ مولا کی شہادت کا حال بتانے کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے حال شہادت بتایا، خبر غم بتایا کہ یہی مہینہ ہوگا اور تو محراب عبادت میں ہوگا، در حال عبادت اشق الاولین والآخرین، جس طرح ناقہ صالح کو اشق الاولین نے قتل کیا تھا اور اشق الآخرین تمہارے اوپر حملہ ور ہوگا، اور یہ تیرا مقدس چہرہ، خوبصورت چہرہ تیرے خون سے رنگین ہوگا۔ اس وقت مولا نے پوچھا کہ اس وقت میں اپنے یعنی سلامتی پہ دین کے سلامتی پہ ہوں گا۔ تو یہاں ایک یعنی آپ جیسے یعنی خطبہ کے لیے کہ ایک لنک اسی علی سے سیکھا ہوگا کہ کربلا کے علی نے کہ السنا علی الحق، سبحان اللہ، ہے نا۔ یہاں بھی مولا علیہ السلام سلامتی بدنی نہیں پوچھ رہے ہیں، سلامتی دین پوچھ رہے ہیں۔ جب میں شہید ہو جاؤں گا، لوگ مجھ پر حملہ کریں گے تو میرا دین سلامتی پہ ہوگا۔ ایسی اولاد کا، ایسی تربیت کا اثر ہوتا ہے، ایسے ماں باپ کا کہ وہ یعنی ان کے جانشین بھی یہی فرماتے ہیں السنا علی الحق، اس کو یعنی بہت گہرا تعلق ہے نا۔ قاسم علیہ السلام کا وہ کہنا تو ہاں مولا یعنی پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں تو یعنی حق پہ ہوگا اور تو دین کی سلامتی پہ ہوگا۔ یہی خوشخبری سمجھ لیجیے مولا کائنات علیہ السلام کے لیے کہ اگر دین سالم ہے اور رابطہ اللہ سے ہے اور سب کچھ ہے تو مرنے کے لیے مولا ایسے بھی تیار ہیں، پہلے سے عاشق ہیں موت کی طرف، انہیں کوئی پرواہ اس چیز میں نہیں ہے، موت سے محبت کرتے ہیں، موت سے محبت۔ ہاں تو قبلہ انتہائی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ہمیں کسی بھی واقعے کے بارے میں صحیح حقیقت تب معلوم ہو سکتی ہے جب ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا۔ رسول گرامی قادر کا جو خطاب تھا وہ کن لوگوں سے تھا اور اس کی آخر وجہ کیا بنی، اس کے پس منظر کیا تھا، کن حالات سے جو ہے معاشرہ دو چار تھا؟ جس وقت پہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کچھ واقعاً سمجھدار لوگ تھے اور ایسی چیزوں کی قدر و قیمت سمجھ جاتے تھے اور اہل معرفت تھے، اہل تفسیر تھے، کچھ بالکل بدو تھے، ابھی تازہ اسلام قبول کیا تھا، ان چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا ان لوگوں کو کہ ماہ رمضان میں ہوتا کیا ہے، کچھ لوگوں سے۔ اس حال میں یہ خطبہ دیا کہ سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس دیر جب یعنی پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کو افطار کرانا گویا غلام آزاد کرنے کے مترادف ہے، ایک کھجور سے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کھجور نہ ہو تو فرمایا آدھا کھجور سے، وہ بھی نہ ہو تو شربۃ من الماء، ایک گلاس پانی سے۔ ان الفاظ کو آپ ظاہر پہ نہ لیجئے گا، اب گہرے نظر پہ دیکھیے کہ حالات کیسی تھی کہ سوال کر رہا ہے اگر وہ کھجور بھی نہ ہو تو سوال تو اچھا ہے، چلو ہمارے لیے ایک راگوشہ بھی ہے مسائل حل کرنے کا، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے حالات بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس افطار کے لیے کھجور بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمت نہیں رکی۔ پانی تو ہوتا ہے ہر صورت میں کسی کے پاس، کہ شربۃ من الماء، اور عرب دنیا میں گرمی کے موسم میں شاید کھجور سے زیادہ پانی کی ضرورت ہو،
گرمی کے موسم میں سب سے پہلے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پانی سے افطار کریں یا شربت سے افطار کریں، تو جو چیز زیادہ لذیذ ہو اس کا اجر زیادہ ہے، جس چیز کی طرف زیادہ ضرورت ہو۔ تو چونکہ پانی سب کے پاس فراواں ہو اور آدمی جب روزے سے بھی نہ ہو تو شاید تعجب سے پوچھے کہ ایک گلاس پانی سے اتنا بڑا ثواب، ہاں، لیکن جب انسان کی جان کو آ جاتی ہے اور بچنے کا ذریعہ ہی صرف ایک ہی گلاس پانی ہو، اس سے پوچھو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس وقت انسان فرض کریں کہ ایک گلاس پانی ہے، اس کو بھی آدھا کر کے دوسرے کو دے دیتا ہے کہ یہ بھی اس یعنی افطار کے شرف سے شرف یاب ہو جائے۔ واقعاً ایسا ہے ایک مرتبہ کہ مثلا پانی فراوان ہے، پھر بھی وہی اجر ملے گا، چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک مرتبہ صرف ایک گلاس پانی ہے، افطار کرنے والے زیادہ ہیں، تو ایک ایک گھونٹ سے سب کو یعنی افطار کا موقع دیتا ہے۔ یہ اس وقت پانی کیا ہزاروں اونٹوں سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، افطار کا بھی حق ادا ہو گیا، کسی کی جان بچانے کے لیے بھی ہو گیا۔ پانی کی اہمیت ایسی ہے نا، کسی کا کتا بھی اگر یعنی بھوک یا پیاس سے مر رہا ہو اور نماز کا وقت بھی ہوا ہو تو آپ وضو نہ کریں بلکہ پانی پلائیں اس کو، ہاں، یا مثلا خود اپنی جان کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور اگر آپ خرچ کریں گے وضو کے لیے تو یعنی جان کے لیے خطرہ ہے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، لیکن پانی استعمال وضو کے لیے نہ کریں۔ اس کا یعنی بڑا گہرا اثر ہے پانی، اس سوال کے اندر بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن تمام وقت الحمدللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہمارے پاس وقت وسیع نہیں ہے، میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں اسی خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے، جس میں رسول اکرم قدر کے یہ لفظ تھے کہ یہ جو رمضان ہے، صبح سے لے کر شام تک تمہارا بھوکا رہنا ظاہراً تو مشقت ہے، لیکن پروردگار تم سے مشقت نہیں چاہتا، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ظاہراً تو ہمیں تکلیف لگتی ہے، تو پھر کیسے جو ہے وہ پروردگار تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا؟ ہر موضوع کے اوپر یعنی انواع و اقسام کے احکام، حکم اولی، جب انسان مجبور نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، سفر پہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے، تو ایک حکم ہے کہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اما اگر مثلا موضوع بدل گیا، بیمار ہے، حرج میں ہے، پیاس شدید لگتی ہے، عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اس صورت میں وہی حکم برقرار نہیں رکھا۔ یہ مراد ہے کہ اللہ تو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر بندے سے کہا جائے کہ تم جو بھی ہو یعنی ہونے دے، روزہ رکھو، یہ حرج ہے۔ سفر میں مشقت بھی برداشت کرو، روزہ رکھو، بیماری بھی ہو روزہ رکھو، شوگر ہو، قند ہو، جیسا آج کل کے بلڈ پریشر وغیرہ میں بھی تب بھی روزہ رکھو، اللہ نہیں چاہتا ہے۔ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سہولتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں الا وسعها، اور چونکہ خطبے میں ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے ہے نا، تو اللہ کی مہمانی بھی ہو اور ساتھ میں زحمت میں بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کا مہمان ہے تو رحمت ہی رحمت ہے، یعنی جتنا انسان کے اقتدار میں قدرت میں ہے اتنا عبادت ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، جس طرح آپ نے لفظ مغفرت پہ گفتگو کی، جو ہے لفظ برکت پہ گفتگو کی۔ میں انتہائی مختصر وقت میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا پروردگار انسان کا مہمان ہے، میزبان اللہ ہے، تو ہم ظاہراً جب کسی کی جو ہے وہ مہمان بن کے جاتے ہیں، کسی جو ہمارا میزبان ہوتا ہے، تو وہ دسترخوان پہ طرح طرح کے پھل فروٹ اس طرح کی بہت ساری چیزیں رکھتا ہے۔ پروردگار تو ظاہراً کو دسترخوان نہیں ہوتا، اس ضیافت سے مراد کیا ہے؟ کون کون سی وہ نعمت ہے، کون کون سا وہ پھل ہے جو پروردگار دے رہا ہے؟ ہاں، یہ وہ پھل ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، جس سے انسان قرب الہی کے مراحل کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہاں، دین کا پھل، مغفرت کا، رحمت کا، کرامت کا، شرافت کا، یہ ہر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ دنیاوی مادی دسترخوان پہ انسان کسی کی دسترخوان پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، یہ چیزیں ختم ہونے والی ہوتی ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہ حیوانی نشو و نما کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کو بھی ہم مہمان نوازی کہہ دیتے ہیں، لیکن یعنی اللہ کے ہاں جو یعنی مہمان نوازی ہوتی ہے جس سے انسان کے اندر پر آ جاتے ہیں، فرشتہ بن جاتے ہیں، فرشتوں سے بھی بالا تر بن جاتا ہے، قرب الہی اور معرفت الہی کے نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، دنیا و آخرت دونوں کے لیے اسے دولت عرفان دامن عمل میں سمیٹنے کا کام دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ناظرین، ہماری گفتگو آئندہ رمضان کے ایام میں انتہائی اہم موضوعات پہ چلتی رہے گی، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم خطبہ شعبانیہ پہ اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو اگر موقع ملا تو کسی اور نشست میں فرمائیں گے۔ اور میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو، کسی کتاب پہ، موبائل پہ یا گوگل کر کے خطبہ شعبانیہ کو ایک دفعہ پورا تلاوت فرما لیجئے۔
میں آخر میں قبلہ سے گزارش کروں گا ہمارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں خدا نے آپ کو جو ہے وہ بہت ساری صفات عطا کی ہیں، بیان بہت آپ کا اچھا ہے، وہاں آپ شاعری بھی بہت اچھے کرتے ہیں، تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے پروردگار کا جب یہ مہینہ شہر اللہ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ تعریفی کلمات لکھے ہوں گے، اگر وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ جو ہے وہ شیئر کریں تو۔ عرض ہوا ہے کہ استقبال ماہ رمضان کہیے یا خود فضیلت ماہ رمضان کے بارے میں چند مصرے عرض ہیں، اگر اجازت ہو تو میں بیان کیے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ابراہ چاند رفعت رمضان لیے ہوئے، ابراہ چاند رفعت رمضان لیے ہوئے، دامن میں اپنے رحمت رحمان لیے ہوئے، دامن میں اپنے رحمت رحمان لیے ہوئے، اے ماہ پروقار و جلال و جمال حق، اے ماہ پروقار و جلال و جمال حق، آیا فراز عرش سے قرآن لیے ہوئے، آیا فراز عرش سے قرآن لیے ہوئے، رحمت کی ضو ہے ابر کرم فیض مغفرت، رحمت کی ضو ہے ابر کرم فیض مغفرت، اہل یقین میں خلد کا سامان لیے ہوئے، اہل یقین میں خلد کا سامان لیے ہوئے، حسن جشن حسن و سوگ علی لیلۃ القدر، جشن حسن و سوگ علی لیلۃ القدر، آیا سرور و حزن کا طوفان لیے ہوئے، آیا سرور و حزن کا طوفان لیے ہوئے، معراج بندگی کا سفینہ ہے ہر نفس، معراج بندگی کا سفینہ ہے ہر نفس، قدموں میں ہم ہیں تخت سلیمان لیے ہوئے، ہم ہیں تخت سلیمان لیے ہوئے، ہے موسم سیام و موسم سیام نہار و قیام لیل، ہے موسم سیام نہار و قیام لیل، دامن میں ہم ہیں دولت عرفان لیے ہوئے، کہ عرض ہوا ہے کہ رحمت کی اس خوشی میں فلک بھی شریک ہے، رحمت کی اس خوشی میں فلک بھی شریک ہے، چہرے پہ قمقموں کا چراغاں لیے ہوئے، چہرے پہ قمقموں کا چراغاں لیے ہوئے، بندوں کو بندگی کی بلندی پہ دیکھ کر، بندوں کو بندگی کی بلندی پہ دیکھ کر، شیطان صفت ہیں چاک گرے باندھ لیے ہوئے، عرض ہوا ہے کہ کچھ آخرت کے باب میں، کچھ باب آخرت میں بھی دنیا کے در پہ ہیں، کچھ باب آخرت میں بھی دنیا کے در پہ ہیں، کچھ کے لیے دنیا کمانے کا سیزن ہے نا، کچھ کے لیے آخرت کمانے کا سیزن، کچھ باب آخرت میں بھی دنیا کے در پہ ہیں، کچھ اہل دل ہیں لذت آذان لیے ہوئے، کچھ اہل دل ہیں لذت آذان لیے ہوئے، افطار کا سما ہے یا میدان کارزان، یہاں ایک لطیف مصرع ہے کہ وقن کیا حال ہوتا ہے جب خریداری کا وقت یا معاشرتی حالت، افطار کا سما ہے یا میدان کارزار، کچھ ہیں غضب میں کچھ رخ خندان لیے ہوئے، کھا کر نہیں کھلا کے لیں لذت کا ذائقہ، کھا کر نہیں کھلا کے لیں نعمت کا ذائقہ، کھا کر نہیں کھا کر انسانی ذائقہ ہے، کھلا کے یعنی انسانی ذائقہ ہے، خود کھائے تو ذائقہ حیوانی ذائقہ ہے، کھا کر نہیں کھلا کے لیں نعمت کا ذائقہ، اور خدمت میں اور یعنی اسماء میں ہم ہیں خدمت انسان لیے ہوئے، مولا یہی دعائے سحر صابری کی ہے، مولا یہی دعائے سحر صابری کی ہے، آ جائیے آیاں رخ تابان لیے ہوئے، آ جائیے آیاں رخ تابان لیے ہوئے۔ السلام علیکم۔ انتہائی خوبصورت شعر پیش کر رہے تھے قبلہ علامہ مرزا حسین صابری صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس پروگرام میں جانا، خطبہ شعبانیہ کی بہت برکت ہے، جس میں پروردگار نے ان اعمال پہ جو انسان کے غیر اختیاری ہیں، جیسے سونا اور سانس لینا کو بھی عبادت شمار فرمایا ہے۔ پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جن کا سانس لینا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا پروردگار کی ذات کے سامنے عبادت شمار ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔